बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज आइनी तरमीम 26वीं जो आइनी तरमीम है वो मंजूर कर ली गई है। सेनेट और कौमी असम्बली से हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत हासिल की है। लेकिन जिस अंदाज में ये आइनी तरमीम मंजूर हुई है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बावजूद जो हुकूमत है उसने ज़ोर ज़बरदस्ती मैनेज करके, ज़मीर ख़रीद कर या फिर लोगों को ब्लैकमेल करके अराकीन की हिमायत हासिल की है। आज का ये मैच, जो आइनी तरमीम वाला मैच था, ये जीता कौन है और हारा कौन है, सबसे बड़ा लूज़र कौन रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए क्या हासिल किया है और कैसे तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़े नुकसान से बचाया है। और तहरीक इंसाफ का जो दुश्मन नंबर 1 है वो अब चला गया है, बाज़ाब्ता तौर पर चला गया है। और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे बन सकते हैं अब इस सारी सूरत हाल में, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, क्या बातें हुई हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और सबसे अहम और बड़ा मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान वोट देने के ऊपर कैसे माने हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम को लेकर कई अरसे से, 1.5 महीने से ये एक मैच चल रहा था। जो पहले मसवदा आया था वो मसवदा ऐसा खौफनाक और ब्रूटल था जिसके बाद आप ये कह सकते थे कि पाकिस्तान में ना तो बुनियादी इंसानी हकूक़ बचते हैं, ना अदालतें बचेंगी, और सुप्रीम कोर्ट तो सेशन कोर्ट में तब्दील हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक पार्लिमान की करारदाद के बाद दोबारा लगाया जा सकता था, यानी कि उसको एक्सटेंशन दी जाती। और भी बहुत सारी ऐसी खौफनाक किस्म की चीज़ें थी जिसमें आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म थे, फ़ौजी अदालतें थीं, फिर फ़ौजी अदालतों के अलावा सिविलियंस का जो ट्रायल है वो उसके अंदर था। और यूँ आप कह सकते हैं कि ऐसी खौफनाक किस्म की चीज़ें थीं जिसका टारगेट सिर्फ इस वक्त तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन बाद में ये टारगेट जमीयत उलमा इस्लाम भी हो सकती थी, मुस्लिम लीग नून भी हो सकती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हो सकती थी, और भी बहुत हो सकती थी। लेकिन वो मुसवदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने मिलकर, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर नाकाम बनाया। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ निगोसिएशंस जब शुरू हुई, मौलाना फजलुर रहमान खुद असद कैसर साहब की रिहाइशगाह के ऊपर पहुँचे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतअद्दिद मरतबा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, तो यही बात की जाती थी कि तहरीक इंसाफ अपना जो मसवदा है आइनी तरामीम के ऊपर, या फिर जो ड्राफ्ट है या फिर तजावीज़ जो हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर करेगी, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो ड्राफ्ट हुकूमत के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद अगर इत्तफाक़ राय होता है तो ठीक, अगर इत्तफाक़ राय नहीं होता तो फिर आइनी तरमीम नहीं लाई जाएगी। लेकिन बाद में हमने देखा जिस अंदाज में बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुतहर्रिक हुए, पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हुई, हुकूमत मुतहर्रिक हुई, मौलाना फजलुर रहमान को अप्रोच किया जाने लग गया, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इंगेजमेंट शुरू हो गई, और मौलाना फजलुर रहमान को यह कहा गया कि आप अपना मसवदा दें, जो तरामीम आप तजवीज़ करेंगे हम उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। और ये जो मसवदा आया है, फिर इस मसवदे के ऊपर, यानी जो काला मसवदा, काला अज़दा जो था उसके अंदर था, जिसमें काजी साहब भी मौजूद थे, मिलिट्री कोर्ट्स भी मौजूद थी, जिसमें एक्सटेंशन भी मौजूद थी, सारा कुछ था। उसको फिर एक एक शिक करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने वो तमाम जो पॉलिटिकली, आप यूँ कहें कि जो सियासी जमातों के लिए, सियासतदानों के लिए जो शिकें थी, वो सब की सब शिकें मौलाना फजलुर रहमान ने निकलवा दी। तहरीक इंसाफ से कहते रहे कि जो हुकूमत मसवदा ला रही है, या फिर जो अभी जो मसवदा ज़ेर गौर है, इसके ऊपर अगर आपके कोई एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो बताएं। पीटीआई ने कहा ये इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ठीक है, आपके जो इश्यूज़ हैं ये हमें तहरीरी तौर पर बता दें ताकि हम इसको इनकॉर्पोरेट करके इसको आगे लेके चलें। लेकिन उसके बाद फिर खामोशी। जब तहरीक इंसाफ को ये पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान ने काजी फ़ायज़ साहब का पता काट लिया है
اور وہ نہ تو چیف جسٹس فیڈرل آئینی عدالت بن رہے ہیں اور ان کی ایکسٹینشن بھی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے علاوہ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان بڑے کلیئر ہیں. اس کے بعد جو اور کچھ ترامیم تھی ان کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان کلیئر ہیں. تو تحریک انصاف شاید ریلیکس ہوگی، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہو گیا. پھر کل کی روز تک، آج نہیں جو کل تو ترمیم ہو چکی ہے، جو اس سے پہلے والا روز جس کے اندر میں نے ویلاگ بھی کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا مشترکہ ڈرافٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. کل تک تحریک انصاف کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ ایک دن کا آپ مہلت لے لیں، آپ اپنی جو تجاویز اور ترامیم ہے وہ ہمیں بتا دیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کریں گے. اب مولانا فضل الرحمان حکومت کو قاضی فائزہ سے پیچھے لے کے گئے، آئینی عدالت سے پیچھے لے کے گئے، پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے بھی ہٹا لیا، جو بنیادی انسانی حقوق کے ہیں وہ بھی ختم ہو رہے تھے ان کو بھی بچا لیا، ہائی کورٹس کے اختیارات بھی بچا لیے، سپریم کورٹ کے اختیارات بھی بچا لیے، جو سیاستدانوں کے حوالے سے جو چیزیں لائی جا رہی تھیں ان کو بھی بچا لیا. اور تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ چیزیں میں کروا چکا ہوں. اب اگر آپ کا یہ اعتراض ہے کہ جو حکومت کے ڈرافٹ کے اندر، اب ظاہر ہے سیاستدان ہے مولانا فضل الرحمان بھی، اب ایسی بات تو نہیں کہ آپ فوراً سے پہلے کہتے کہ دیکھیں ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہوگا. جب آپ ٹیبل کے اوپر سیاستدان جب ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو کچھ ان کی بات مانی جاتی ہے تو کچھ آپ کی بات مانی جاتی ہے. جو 90% ہے مولانا فضل الرحمان کا مسودہ اسے مان لیا گیا، لیکن 10% مسودہ یا 15% جو مسودہ ہے وہ حکومت کا ہوا. اب تحریک انصاف کو مولانا کی طرف سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو جو 15% اگر یا 20% حکومت لے رہی ہے تو اس میں سے 10% آپ ہی لے لیں. مثال کے طور پر اگر تحریک انصاف یہ اعتراض کرتی کہ پینل نہیں ہونا چاہیے، یا پھر یہ اعتراض کرتی کہ دیکھیں جو بینچ بنے گا وہ سپریم کورٹ کا ایک علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے، اس بینچ کی فارمیشن چیف جسٹس یا پھر اس کمیٹی کے سپورٹ کر دیں. تحریک انصاف یہ بھی تو سجیسٹ کر سکتی تھی. یا پھر آپ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں یا پھر پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی تو آپ اعتراضات کر سکتے تھے. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ترمیمز کی منظوری سے پہلے جو تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے ملاقاتیں کی ہیں، اس ملاقات میں بھی تحریک انصاف ایک بھی مسودہ نہیں لے کے آئی. جن ایشوز کے اوپر اعتراض کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان نے پھر فوراً بیرسٹر گوہر اور باقی لوگوں کے سامنے پھر جو جے یو آئی کی جو لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں کامران مرتضیٰ، ان کو بلایا. وہ پارلیمان سے واپس آئے اور ان سے کہا کہ ان کے ساتھ بات کریں، تحریک انصاف کسی چیز کے اوپر آ رہی ہے تو اس کو پھر ہم حصہ بناتے ہیں. پھر تحریک انصاف سے بیرسٹر گوہر سے کہا گیا مولانا کی جانب سے کہ آپ کی جو اعتراضات ہیں وہ کامران مرتضیٰ صاحب کو بتا دیں. بیرسٹر گوہر نے کامران مرتضیٰ صاحب کو بتایا کہ چیزیں یہ ہیں. تو بیرسٹر گوہر کو کہا کامران صاحب نے کہ آپ کی جو خدشات ہیں وہ ہمیں تحریری طور پر ہمیں بتا دیں، آپ کا نام نہیں آئے گا، سادہ کاغذ پہ بتا دیں یا ہمیں واٹس ایپ کر دیں یا کچھ اس طریقے سے کوئی چیزیں بتا دیں. لیکن ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتے. اب پھر جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ ہم اپنے نام سے دیں گے، جو مسودہ ہوگا وہ ہمارے نام سے جائے گا، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تحریک انصاف کا ان پٹ ہے. لیکن اس کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں. پھر بالکل ہی ساری چیزیں جو نمٹا کے ختم کر کے پھر پریس کانفرنس کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایٹ لیسٹ آپ پریس کانفرنس کر لیں تاکہ ہم فیوچر میں ہمارا رابطہ بھی رہے، کیونکہ آگے یہ جو بل ہے اس کے اندر کمیٹی آ رہی ہے، کمیٹی میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے، جمعیت علماء اسلام بھی ہوگی، پیپلز پارٹی نون لیگ بھی ہوگی، ایم کیو ایم یا پھر کوئی اور جماعت بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر 2/3 میجارٹی کے ساتھ جب فیصلے کرنے ہیں تو پھر مل کر فیصلے کریں گے. تو اس کے اوپر پھر پریس کانفرنس ہوئی. پریس کانفرنس کے اندر یہی کہا گیا، مولانا کے ساتھ یہ بات طے تھی کہ تحریک انصاف پارلیمان میں جائے گی
اعتراض کرے گی، رولا ڈالے گی، لیکن ووٹنگ میں حصہ نہیں لے گی، اور اسی بات کو مولانا فضل الرحمان نے بھی انڈورس کیا۔ اب تحریک انصاف نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں اسی بیس کے اوپر کل یہ کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف ابھی بھی اگر چاہے تو ان آئینی ترامیم کو رکوا سکتی ہے۔ ابھی بھی تحریک انصاف اگر یہ چاہے جو جمعیت علماء اسلام والا مسودہ ہے صرف اسی کی حمایت کرے اور یہ کہے کہ ہم آپ کے مسودے کے اوپر تیار ہیں، آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میرے ساتھ اگر آ گئی ہے تو پھر آپ پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی ہے، لیکن اس نے آئینی ترمیم کو رکوانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، الٹا اس آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے کردار ضرور ادا کیا ہے۔ جیسے پینل کی بات آئی تو یہ ایگری کر کے چلے گئے، سپریم کورٹ کا پینل۔ کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پی ٹی آئی اور جسٹس منظور علی شاہ وغیرہ لوگ آن بورڈ ہیں اور ان کے رابطے بھی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو یقین دہانی تھی کہ یہ سارا کچھ تو ہم خود کروا لیں گے، تو کیا ضرورت ہے اس طرح رولا ڈالنے کی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ چیف جسٹس کون بنیں گے؟ مولانا فضل الرحمان جو یہ مانے ہیں کہ پینل ہوگا، اور 18ویں ترمیم کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان تھوڑا سا پیچھے ہوئے، پیپلز پارٹی بھی تھوڑا سا پیچھے ہوئی، اور 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کی گئی ہیں، جیسے کہ پارلیمانی کمیٹی شامل کی جائے گی، یا پھر پارلیمنٹیرینز کی تعداد بڑھا دی گئی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں۔ صرف اس حد تک تو اتفاق کیا گیا، لیکن 18ویں ترمیم کے اندر تو سیدھی سی بات ہے، سینئر موسٹ جج جب وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، وہاں پر آ کر تو مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی اپنا پیپلز پارٹی کمپرومائز کر گئی۔ ظاہر ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کی بات مانی گئی۔ ظاہر ہے جب آپ سارے چل رہے ہوں تو کسی نہ کسی کی کوئی چیز مانی جاتی ہے، لیکن جب یہ کمپوزیشن بن ہو رہی تھی کمیٹی کی تو اس دوران ایک کمٹمنٹس ضرور ہوئی ہیں، اور وہ کمٹمنٹس یہ ہیں، حکومت بھی، مسلم لیگ نون بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہے، پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہے، جمعیت علماء اسلام بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہے کہ چیف جسٹس اگلے جو ہوں گے وہ سید منصور علی شاہ ہوں گے۔ سید منصور علی شاہ کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، سب جماعتیں سمجھتی ہیں کہ جو لیگل فرٹرنیٹی ہے، جو عدالتیں ہیں، جو ججز ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے آپ اس کو نہ لگائیں۔ کارکردگی کے حساب سے بھی جسٹس منصور علی شاہ نمبر اول ہیں، بطور جج بھی وہ اول ہیں، اور سینیارٹی کی بیس کے اوپر بھی اول ہیں۔ تو جو کمیٹی ہے اس سے پہلے یہ جماعتوں میں طے ہوا ہے کہ صرف ہم مطلب سینیارٹی کو ہی آگے رکھیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ کو یہ چیف جسٹس جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اور اب ایسی صورتحال میں آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ پھر ترمیم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس ترمیم کے ذریعے بیسیکلی جسٹس منیب اختر صاحب کا راستہ روکنا ہے، اور دوسرا جسٹس منیب اختر کے ساتھ حکومت نے انگیج کرنا ہے کہ دیکھیں اب آپ کو جو چیف جسٹس لگا رہے ہیں، آپ کا وہ حق نہیں ہے کہ آپ سینئر موسٹ جج ہیں تو آپ چیف جسٹس بن جائیں گے، ہم نے ترمیم کر دی تھی، اب ہم آپ کو لگا رہے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں؟ ایسا یہی ہے، یہی سیاست ہے بدقسمتی سے، کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی مرضی کا لگوائیں گے تو ان کے ساتھ ان کو ممبران کو کریں گے تو پھر آپ ان کو پریشان کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ہوئی ہے، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ آج کا میچ جیتا کون؟ آج کا میچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام جیتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہی جیتی ہے۔ تحریک انصاف اس حد تک ضرور جیتی ہے کہ اس ووٹنگ کے اندر وہ شامل بھی نہیں ہوئی، اور جو چیزیں چاہتی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب چلے جائیں، عمران خان صاحب بھی پہلے دن کے اوپر یہی ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو جانا چاہیے، قاضی فائزی صاحب بھی چلے جا رہے ہیں، ملٹری کورٹس بھی نہیں ہو رہی، سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل بھی نہیں ہوگا، 199 کی طرف جو ہائی کورٹس کی پاورز ہیں وہ بھی بچ گئی ہیں، سپریم کورٹ کے اختیارات کے اندر تھوڑے سے ایشو ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، جیسے بینچز کی تشکیل اور اس طریقے سے جو بینچ ہے، آئینی بینچ ہے، اس کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بینیفیشری ہے اس ساری ترمیم کی، کیونکہ کوئی پولیٹیکل چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ لوزر اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے اور مسلم لیگ نون ہے،
ونر اس میں جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یہ باتیں آپ کو جلد سمجھ آ جائیں گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ ہاں، یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی اگر ٹیم سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی، تحریک انصاف کی ٹیم اگر تھوڑا سا پولیٹیکل ہوتی، عارف علوی ٹائپ جیسے پرانے سیاستدان اگر اس کمیٹی کے اندر ہوتے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انگیجمنٹس کرتے، تو پھر یہ کہانی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی تھی۔ اور اگر پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو یہ مینڈیٹ دے دیتی کہ دیکھیں یہ ہم کرنا، آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ ترمیم نہ ہوتی اور پیپلز پارٹی بھی اسی چیز کا انتظار کرتے کرتے رہ گئی تھی۔ لیکن کیا کریں، آپ کو پتہ ہے کمپرومائز لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، ان کو ایشو چاہیے تھا، پولیٹیکلی وہ ٹھیک کھیل رہے ہوں گے، لیکن 14 ایم این ایز نہیں بچا سکے، تقریباً 3 سے 4 سینیٹرز نہیں بچا سکے۔ اور یہ جمعیت علماء اسلام کے جو ایک سورس ہیں، ہمارے دوست ہیں جو ان میٹنگز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، آج انہوں نے کہا کہ فہیم صاحب اگر عمران خان اس لیڈرشپ کے اوپر ریلائے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو یہ باہر نکالے گی، خان صاحب کو پیغام ہے ہماری طرف سے کہ خان صاحب آپ صلح کر لیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کیا آ رہی ہے۔ آپ یقیناً لوگ غصہ کر رہے ہوں گے کہ یار فہیم نے کیا باتیں کی، کیا ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مدعی سست گواہ چست، وہ والی کہانی نہیں بنے گی۔ کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کچھ نہ کچھ آپ کو خود بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ہوں کمپرومائزڈ اور آپ کسی اور کی لائن اختیار کر رہے ہوں تو پھر یہی اشر ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔